बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेट्रो वन न्यूज़ की खुसूसी रबीउल अव्वल नशरियात रहमतुल लिल आलमीन में मैं बुलंद इक़बाल आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। नाज़रीन, आज हम दूसरी ट्रांसमिशन यानी आज हम प्रॉपर यकुम रबीउल अव्वल की ये नशरियात लेकर आपके सामने हाज़िर हुए हैं और आज इस ट्रांसमिशन के हवाले से हम बात करेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के हवाले से। नाज़रीन, कहा यह जाता है कि जब सूरज निकलता है तो तारों को पोशीदा होना पड़ता है, यानी जब रोशनी फैलती है और आसमान पर सूरज नमूदार होता है तो आसमान की स्याही ख़त्म हो जाती है, आसमान में जो तारे होते हैं वो गुम हो जाते हैं। इसी तरह जब रिसालत का आफ़ताब तुलू होता है तो फिर कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिनसे ये अंदाज़ा हो जाता है कि अब नूर जो है वो तुलू होने वाला है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही कुछ ऐसे वाक़यात रोनुमा हुए जिनसे इस बात का अंदाज़ा हो रहा था कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले हैं। यानी आमुल फ़ील, यकुम आमुल फ़ील, ये वो साल जब अबरहा के लश्कर ने खाने काबा पर हमला करने की कोशिश की, फिर उन तमाम हाथियों का उस लश्कर का तबाह हो जाना। इसके अलावा नाज़रीन, जो आतिश किदा जो बहुत अरसे से जल रहा था, जो फ़ारिस के मजूसियों ने जला रखा था, वो एक लम्हे में बुझ जाता है। इसके अलावा जो बुत हैं वो मुंह के बल गिर जाते हैं। इसी तरह कैसर और किस्रा की महल्लात में ज़लज़ला आ जाता है। यानी ये वो तमाम निशानियां हैं जो कि ये बता रही हैं कि मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर होने वाला है। अरब का वो मुआशरा जो कि तारीकियों में डूबा हुआ है, जहालत में डूबा हुआ है, अब उसमें एक रोशनी की किरण नज़र आने लगती है और यूँ मेरे आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं। मेरा नाज़रीन, हमारी इस ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ होता है अल्लाह ताला के पाक और बाबरकत नाम से। मैं यहाँ तलावत कुरान पाक पेश करने के लिए दावत दे रहा हूँ कारी फैसल चिश्ती को। कारी फैसल चिश्ती तशरीफ़ लाएँ और तलावत कुरान पाक पेश करें। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا
فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह जज़ाक अल्लाह। नाज़रीन, सूरह अलम नशरा की तलावत पेश की गई, इसका तर्जुमा आपके सामने पेश करता हूँ। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नहीं खोल दिया हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा सीना और हमने उतार दिया तुम पर से तुम्हारा बोझ, जिसने झुका दी थी तुम्हारी कमर और हमने बुलंद किया तुम्हारी खातिर तुम्हारा ज़िक्र। सो बेशक मुश्किल के साथ आसानी भी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी भी है। सो जब तुम फारिग हुआ करो तो इबादत में मेहनत किया करो। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और अब इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं दावत देना चाहूँगा। हमारे साथ बहुत ही खुशलहन नात ख्वां सना ख्वां मौजूद हैं, नात गो शायर हैं और इनका मजमूआ कलाम हरफ मुअत्तर जो है वो भी मंज़र आम पर आ चुका है। इसके अलावा शोबा दर्स व तदरीस से इनका ताल्लुक़ है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शकील मदनी साहब और अब इनसे दरख्वास्त करूँगा कि ये अल्लाह ताला के हुज़ूर हम्द व सना पेश करने की सादत हासिल करें। तू है बंदों का हाजत रवा, ए खुदा तू है बंदों का हाजत रवा, ए खुदा बख्श दे हमद का हौसला, ए खुदा बख्श दे हमद का हौसला, ए खुदा ये ज़मीं आसमां कहकशा गुलसितां, ये ज़मीं आसमां कहकशा गुलसितां, ये सभी कुछ है तेरी अता, ए खुदा ये सभी कुछ है तेरी अता, ए खुदा बख्श दे हमद का हौसला, ए खुदा तूने बख्शा है ऐसा पैगंबर हमें, तूने बख्शा है ऐसा पैगंबर हमें,
بخشا ہے ایسا پیغمبر ہمیں، چاہیے ہم کو اب اور کیا اے خدا، بخش دے حمد کا حوصلہ اے خدا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت شکریہ شکیل مدنی صاحب، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش کیا۔ اور ناظرین، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بہت شدید علیل ہو گئے، یہاں تک کہ ان کا آدھا جسم جو ہے وہ مفلوج ہو گیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بہت غمزدہ ہو کے وہ پریشان تھے کہ کیا کریں۔ پھر ایک دفعہ خواب میں بشارت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں تشریف لائے، اور وہ جو قصیدہ وہ مکمل کرنا چاہ رہے تھے اس کے کچھ اشعار مکمل نہیں ہو پا رہے تھے، اور پھر وہ قصیدہ ایسا مکمل ہوا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسی شفا عطا کر دی کہ اب یہ قصیدہ بردہ شریف جو ہے یہ مختلف بیماریوں کے علاج کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی جب قصیدہ بردہ شریف کا ورد کیا جاتا ہے تو اس کے ایک ایک شعر، اس کے ایک ایک بند میں مختلف بیماریوں کے علاج کی تاثیر ہے۔ تو ہم اپنے پروگرام کا ایک مسلسل ایک مستقل حصہ رکھتے ہیں قصیدہ بردہ شریف کو۔ یہاں میں دعوت دینا چاہوں گا قاری فیصل چشتی کو اور ثنا سید کو کہ وہ یہاں تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصیدہ بردہ شریف پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، محمد سيد الكونين والثقلين، محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، He is Muhammad, Allah's peace and salutation be upon him, the Lord of both the worlds, the Lord of men and all the hidden powers, and the Lord of the Arabs and the Lord of the rest of the world. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، وہ حبیب اللہ سب پہ ہے رحمت آپ کی، وہ حبیب اللہ سب پہ ہے رحمت آپ کی، ہوگی میدان قیامت میں شفاعت آپ کی،
is the dearest, to whom hopes can look forward for success and redress in all befallings, calamities and sudden frights. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया क़ारी फैसल आपका, सना आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फ़ा लेना चाहेंगे, वक्फ़े के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़ की ये खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेट्रो वन न्यूज़ की रबीउल अव्वल की ये खुसूसी नशरियात हैं रहमतुल लिल आलमीन। और नाज़रीन, सिलसिला है बलगल उलाब कमालिही का, यानी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से गुफ्तगू की जाती है इस सेगमेंट में। और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं उनका तारुफ़ पहले आपसे कराना चाहूँगा। बहुत ज़बरदस्त पाए के ख़तीब हैं। उनके खुतबात की तादाद अगर मैं बात करूँ तो पब्लिकली जो खुतबे दिए जाते हैं उनकी तादाद तकरीबन कोई 10 से 12 हज़ार के करीब है। इसके अलावा 5,000 के करीब टीवी प्रोग्राम्स में शिरकत कर चुके हैं। 20 से ज़ायद किताबें जो हैं उनकी वो पब्लिश हो चुकी हैं, यानी मंज़र आम पर आ चुकी हैं, जिनमें से 8 किताबें अंग्रेज़ी में शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि अगर रिसालों की बात की जाए तो तकरीबन 40 तसानीफ़ जो हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि अल्लामा साहब जो हैं वो मौलाना शफ़ी उकाड़वी साहब के साहबजादे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा कौकब नूरानी उकाड़वी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्लामा साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको आज की इस ट्रांसमिशन में। और शुक्रिया। अल्लामा साहब, आज की इस ट्रांसमिशन में हम बात करना चाह रहे हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के हवाले से। तो अल्लामा साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि विलादत से क़ब्ल ही जो कुछ वाक़यात रोनुमा हुए और ख़ास तौर पे विलादत का साल आमुल फ़ील, यानी अल्लाह ताला ने जिस तरह खाने काबा को महफूज किया और अबराहा का लश्कर तबाह हुआ, तो क्या फ़रमाएंगे सर, विलादत से क़ब्ल के जो वाक़यात थे जिनसे ये निशानियाँ मिलना शुरू हो गई थीं कि अब रिसालत का ज़हूर होने वाला है? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मैं अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर ज़िक्र करता हूँ तो बताना ये चाहूँगा, एक है खिलकत, एक है विलादत और एक है बेअसत। खिलकत सारी कायनात से पहले हुई। अल्लाह ताला ने अपने ज़ाती नूर से अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को बनाया। ये कायनात की इब्तिदा है, कोई और चीज़ नहीं थी। ख़ुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया था, हज़रत जाबिर की रिवायत मौजूद। उन्होंने पूछा था, अल्लाह ने सारी चीज़ों से पहले किस चीज़ को बनाया? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बताया कि अल्लाह ने अपने ज़ाती नूर से मेरे नूर को बनाया। सुभान सुभान। फिर उसी नूर का फैज़ान, वो नूर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रखा गया और फिर ये सिलसिला चला। विलादत, पैदाइश, जन्म, बर्थ या मीलाद, क्योंकि मीलाद के माने भी पैदाइश के हैं, और पैदा बंदा ही होता है, खुदा नहीं होता। वाह। खुदा की शान लम यलिद वलम यूलद। हम इसीलिए मीलाद मनाते हैं कि उन्हें बंदा मानते हैं, मखलूक मानते हैं। तो वो विलादत हुई है हिजरत से 53 बरस पहले, जिसको आपने आमुल फ़ील कहा। आम अरबी में साल को कहते हैं, फ़ील हाथी को। तो वो वाक़या जो अबरहा अल-अशरम का जो आपने बताया कुरान में मौजूद है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील। दो नबियों के दरमियान जो ज़माना होता है उसको फ़तरत कहते हैं।
فطرت فے تیرے تے فطرت. اس میں اگر توحید پر قائم ہے تو ان افراد کی بخشش کا بھی بیان ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے. 570 برس گزر چکے ہیں، بعضوں کے نزدیک 571. اپریل یا اگست یہ 2 تاریخیں ہمیں ملتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے جتنے واقعات ظہور پذیر ہوئے ہیں ان میں بہت سی تفصیل ہے، لیکن اس کا مختصر یہ کہ چونکہ یہ نبی آخر الزمان ہے، آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں ہے، تو تمام وہ علامات ظاہر ہوئیں تاکہ دوسرے ماننے والے، دوسرے دین کے ماننے والے، کیونکہ تورات میں، انجیل میں، زبور میں بھی حضور کا بیان موجود ہے، جی، ان کو بھی پتہ لگ جائے. تو وہ ظاہر ہوئیں، جیسا آپ نے خود کہا کہ آتش کدا فارس کا، پھر وہ کسریٰ کے محلات کے کنگورے گرنا اور بتوں کا اوندے منہ گر جانا، یہ سب علامتیں تھیں کہ اب وہ آیا ہے یا آ رہا ہے جس کے آنے کے بعد اب باطل جتنے معبود ہیں جھوٹے ان سب کا قلا قما ہو جائے گا، ان کی کوئی بھی بات ثابت نہیں ہو سکے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس سال ہر ایک کو لڑکا عطا فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ نے بھی میلاد منایا. کیوں کہ اس دور میں لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے. کیوں؟ اللہ کہ وہ بڑی ہوگی، اس معاشرے میں جو عورت کے ساتھ بدسلوکی تھی وہ باپ کے لیے باعث شرم تھی، تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ بڑی ہو اور مجھے وہ سب دیکھنا پڑے، تو وہ زندہ دفن کر دیتا تھا. تو آقا رحمت بن کر آئے. اگر اس سال کوئی لڑکی پیدا ہوتی اور وہ بھی دفن ہو جاتی تو پھر اس کے لیے رحمت نہ ہوتے، تو تمام لڑکے ہوئے. دوسری بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر وہ ستارہ طلوع ہوا جسے دیکھ کر یہودیوں نے بھی پہچان لیا کہ یہ نبی آخر الزمان کا ستارہ ہے. چنانچہ وہ جو اعلیٰ حضرت نے سلام لکھا ہے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. تو طیبہ کا ذکر ہے. حضور تو پیدا ہوئے ہیں مکہ مکرمہ میں، تو مدینہ میں ایک یہودی نے دیکھا تھا تارا اور دیکھ کر کہا تھا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی نشانی ہے. سبحان. تو یہ علامات ظاہر ہوئیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ ہی آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان کہ نور نکلا اور انہوں نے اپنے بستر سے ملک شام کے محلات کو دیکھا. سبحان اللہ. اچھا، نبی کی ولادت کے وقت جو مختلف واقعات سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کی گواہی دی، اپنے رسول ہونے کی گواہی دی، اور امت کے لیے دعا کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو آپ اگر مزید تفصیل میں جائیں، جی، متعدد واقعات ہیں، تو میں یوں کہوں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی روشن دلیل بن کر آئے ہیں. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا مومنوں پر بہت بڑا احسان ہے. خود اس کو ظاہر بھی فرمایا، اور احسان کسی اچھی چیز کو دے کر کیا جاتا ہے. بے شک، بے شک. تو ان سے اچھی کوئی چیز مخلوق میں ہے ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور احسان اس کا جو رہے، جو چیز ختم ہو جائے اس کا کہے کا احسان. تو ان کا یہاں بھی اور آگے بھی، آخرت میں بھی، آخرت میں بھی وہ شفاعت فرمائیں گے، شفاعت کریں گے. جنت میں ان کی وجہ سے ہم جائیں گے، وہاں ان کا دیدار ہوگا، برکات ملیں گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے جو واقعات آپ کی والدہ ماجدہ نے بیان کیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ نے بیان کیے،
اور ایک خاتون ہیں جن کا نام اگر مجھے صحیح یاد ہے شفا، جی وہ موجود تھی وہاں، انہوں نے بیان کیے. حضرت صفیہ فرماتی ہیں میرا دل چاہا کہ میں جاؤں اور اپنی بھابھی کی خبر لوں. تو کہتی ہے میں آئی تو میں نے 6 چیزیں دیکھی. پہلی چیز یہ دیکھی کہ چراغ نہیں تھا، لیکن کمرہ کمرہ روشن. روشن تھا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان آ اللہ. گیا وہ نور والا سبحان جس اللہ. کا سارا نور. دوسری بات خوشبو، ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگی تھی، بے پناہ خوشبو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناف بریدہ اور مختون پیدا ہوئے. یہ بچے کو ماں کے پیٹ میں ناف کی نالی ہوتی ہے جس سے خوراک ملتی ہے، تو ڈاکٹر کاٹ کے گرہ لگا دیتے ہیں نیول. تو وہ ناف بریدہ یعنی ماں کے پیٹ میں بھی آپ کی غذا، ماں کا خون نہیں تھا، اللہ کا نور تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اور پھر آپ نے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا. فرماتی میرا دل چاہا، بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو نہلایا جاتا ہے، تو میں نے نہلانا چاہا تو آواز آئی تو اس کو کیا پاک کرے گی، یہ تو سب کو پاک کرنے آیا ہے. سبحان اللہ. پاک اور سبحان اللہ. طیب پیدا ہوئے ہیں. اور پھر مہر نبوت، آپ کے دونوں شانوں کے درمیان، کندھوں کے درمیان تھوڑا سا گوشت ابھرا ہوا تھا اور اس پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ نشان. حضرت عبد المطلب، ان کا اصل نام شیبۃ الحمد ہے، لیکن عبد المطلب پکارا جاتا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو عبد المصطفیٰ یا عبد النبی نام رکھتے ہیں. تو عبد بمعنی غلام بھی ہوتا ہے. واقعہ پورا موجود ہے. تو یہ حضرت عبد المطلب کعبے کے پاس سو رہے تھے. اچانک ہے جیسے کوئی ہلکا سا دھمک کہہ لیں آواز آتی ہے، تو لوگ دوڑے ہوئے آئے اور کہا اے سردار عبد المطلب، جتنے بت رکھے ہوئے تھے کعبے میں سب اوندے منہ گر گئے، اور خود کعبہ اس گھر کی طرف جھکا جس گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. یعنی یہ بھی علامات ظاہر ہوئیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں سب سے بڑی علامت یہ ظاہر ہوئی کہ دنیا سے کفر کے اندھیرے دور ہو گئے، بے شک بے شک، اور ایمان کے نور کا اجالا ہو گیا. سبحان اللہ. اور ہم غریبوں کے لیے، ہم گناہ گاروں کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا آسرا ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب، یہاں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شجرہ نسب کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گا، جو آپ کا شجرہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے، اور پھر بنو ہاشم جو کہ عرب کا سب سے معزز ترین قبیلہ تھا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق، آپ کے والد محترم کا انتقال آپ کی ولادت سے 6 مہینہ قبل ہو چکا تھا. والد محترم حضرت عبداللہ اس دنیا میں موجود نہیں تھے. تفصیلی بیان فرما دیجیے گا. اس میں 3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود منبر پر رونق افروز ہو کر اپنا شجرہ بیان کیا. اس کو اپنا میلاد بھی کہہ لیں کہ اپنا میلاد خود بیان کیا. فرمایا میرا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کا نام عبداللہ، میرے دادا کا نام عبد المطلب، ان کے والد کا نام ہاشم، پھر اس طرح عدنان تک، حضرت عدنان 21 پشتوں تک خود اپنا شجرہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کے خطوں سے بہتر خطے میں، بہتر لوگوں میں، بہترین خاندان میں، بہترین قبیلے میں مجھے چنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ان اللہ اصطفیٰ کے الفاظ، اور اصطفیٰ کے معنی چنا ہوا، برگزیدہ. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے نبی پاک کو شرف اور بزرگی پر رکھا. اس سے اوپر جو نسب بیان کیا ہے حضور نے اس سے منع فرمایا ہے. کچھ لوگ بیان کرتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. خود 21 تک بیان کیا تو ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے. 21 تک بیان کرنا چاہیے. تو حضرت ابراہیم کی 2 بیٹوں کی اولاد آگے جو چلی ہے، ایک بنی اسماعیل کہلاتی ہے، ایک بنی اسرائیل کہلاتی ہے. تو حضور بنی اسماعیل میں ہوئے ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. والد ماجد حضرت عبداللہ شادی کے بعض لوگوں نے 2.5 مہینے بعد کہا ہے، کسی نے شاید 3 یا 3.5 مہینے تجارت کو گئے تھے. واپسی پر مدینہ منورہ میں رکے، وہاں طبیعت ناساز ہوئی، وہیں وفات پا گئے.
تو یہ 5 یا 6 مہینے بتائے جاتے ہیں. جیسا آپ نے کہا مکہ مکرمہ میں اطلاع آئی ان کی وفات کی. حضرت عبد المطلب باپ ہیں, جوان بیٹے کی موت کا صدمہ رشتہ داروں کو, مگر سب سے زیادہ حضرت آمینہ کو کہ شوہر ہنسی خوشی گیا, گھر سے واپس نہیں آیا. تو فرماتی میں روتی تھی تو مجھے غیب سے آوازیں آتی تھیں, اے سیدہ آمینہ نہ رو, تم خاتم النبیین کی ماں بننے والی سبحان اللہ, سبحان اللہ. رسولوں کے سردار کی ماں بننے والی ہو, اللہ کی طرف سے تسلی کا سامان. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے شرف ملا ہے جس کو ملا ہے, سبحان اللہ. ماں باپ کو, خاندان کو, حضور کو صرف اللہ کی وجہ سے. اور باقی جس کو شرف کے معنی بزرگی, اعزاز, عزت, جو بھی مرتبہ, وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے. تو مثلا حضرت حلیمہ کو شرف ملا دودھ پلانے کی خدمت, تو یہ حضرت حلیمہ سے نہیں بلکہ نبی پاک سے. اچھا علامہ صاحب, کہا ہی جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ جو ہے وہ ہمیشہ سے دین حنیف پہ قائم رہا, یعنی دین ابراہیم کو فالو کرتے رہے. آپ کا خاندان کبھی بت پرستش یا کسی اور قرآن میں بیان ہے. جی سر, وہ چاہوں گا کہ تھوڑا وضاحت سے بیان ساجدین, قرآن میں وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, سجدہ کرنے والوں میں ہی منتقل ہوئے ہیں. سبحان اللہ. میں اور آپ 4 پیسے کا دودھ گندے برتن میں نہیں ڈالتے. مشرک تو پلید ہوتا ہے, اللہ اپنا نور کسی پلید میں کیسے ڈال دے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا, میرے تمام باپ پاک ہیں, میری تمام مائیں پاک ہیں, اور سب نکاح سے ہیں, کوئی بغیر نکاح کے نہیں. سبحان اللہ. یعنی کوئی آلودگی نہیں. اور دوسری بات دی میں نے آپ کو شروع میں ایک اشارہ کر دیا تھا فطرت کا. فطرت میں اگر کوئی شرک نہیں کرتا تو اس کے لیے تو بخشش کا بیان ہے. توحید کو ماننا یعنی اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا. خاص طور پر نبی پاک کے والدین کے تو بیان موجود ہے. حضور کی والدہ کہ میں اس کو چھوڑ, ان کو باقاعدہ بشارت دی جا رہی ہے کہ نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی, پھر اس پہ ہم شبہ کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان میں سارے پاک ہیں, تمام آبا و اجداد. اور یہ حضرت اسماعیل ابراہیم کی دعا کہ میں یہاں کچھ اپنی اولاد بسا رہا ہوں, کیوں؟ تاکہ وہ سجدہ کرتے رہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ بیان موجود ہے, تو اس پر شبہ کرنا ایمان والے کا کام نہیں ہے. بالکل, بہت خوب, بہت خوبصورت بات آپ نے کی. اور اسی بات کے ساتھ آپ اجازت دیں تو ہمیں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے. ضرور جی. ناظرین, چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوں گے, تو اس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے. کہیں نہ جائیے گا, دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز کی یہ خصوصی ربیع الاول نشریات رحمت للعالمین. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے میٹرو ون نیوز کی خصوصی ربیع الاول نشریات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے مشہور و معروف اسلامک اسکالر علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب, اور ہم گفتگو کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے. ناظرین, یہاں آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جس مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی, یعنی جس گھر میں, وہ گھر موجود تھا سوق اللیل, یعنی رات کا بازار لگا کرتا تھا اس علاقے میں, اس لیے اسے سوق اللیل کہا جاتا ہے. عربی میں سوق بازار کو کہتے ہیں اور لیل رات کو کہتے ہیں. یہ جگہ ابھی موجود ہے, ایک میوزیم کے طور پہ بنا دی گئی ہے, لوگ جاتے ہیں, زیارت کرتے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم بچپن کے واقعات کا ذکر کرتے ہیں, خاص طور پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائی حلیمہ کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں سفر پہ, تو وہ اونٹنی جو دائی حلیمہ کو لے کے آئی تھی, جو بالکل لاغر تھی, جس سے چلا نہیں جا رہا تھا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹنی پہ سوار ہوتے ہیں تو وہ اونٹنی بھی تندرست و توانا ہو جاتی ہے, اور واپسی کے سفر پہ وہ اونٹنی تمام اونٹنیوں سے آگے ہوتی ہے. اس کے علاوہ بہت سے واقعات ہیں جن کا ہم چاہیں گے کہ تفصیلی بیان علامہ صاحب فرمائیں, تاکہ ہم سب کی جو نالج ہے, جو معلومات ہے, اس میں اضافہ ہو سکے. علامہ صاحب, آپ سے جاننا چاہوں گا,
ख़ास طور پہ وہ علاقہ، وہ گھر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور پھر ابتدائی بچپن کے جو واقعات ہیں اس کے حوالے سے۔ مکہ مکرمہ پہاڑی علاقہ، اونچا نیچا، کہیں پہاڑ ہیں، تھوڑا سا آگے ہموار، پھر پہاڑیاں۔ اب تو کعبہ کی تعمیر جس طرح ہو گئی ہے تو وہ جتنا حصہ حرم کی عمارت بنی ہے وہ ہموار کر دی گئی ہے۔ گلیاں تھیں اس کے ساتھ ہی، پرانا وقت آج سے 1400 برس پہلے کا ہم اندازہ ہی کر سکتے ہیں، ان میں وہ مکان تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ حضرت عبد المطلب کا مکان تھا۔ اب وہ ایک لائبریری اور آفس کی شکل ہے، بند رکھتے ہیں، عام زیارت کی اجازت نہیں ہے، تاہم موجود ہے وہاں پر۔ اس کے ارد گرد پارکنگ ایریا دوسرے بن گئے ہیں۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس زمین کی اللہ نے قسم یاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ محبوب مجھے اس شہر مکہ کی قسم اس لیے کہ آپ اس میں رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں ولادت ہوئی، تقریباً 1 ہفتہ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پیا۔ پھر سویبہ، یہ ابو لہب کی لونڈی تھی جس کو آپ سلیو گرل کہتے ہیں، اس کا دودھ پیا۔ بلکہ وہ واقعہ بخاری شریف میں موجود ہے کہ ابو لہب نے حضور کی ولادت کی خوشی منائی اور اپنی اس لونڈی کو آزاد کر دیا، جس کی وجہ سے آج بھی ہر پیر کو اسے اس کی قبر میں پانی پلایا جاتا ہے، اس کے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ یعنی میلاد کی خوشی منانے پر باوجود اس کے کہ وہ کفر پر مرا، آج بھی فائدہ پا رہا ہے۔ تو جو ایمان والا میلاد منائے گا اس کو کتنی برکتیں ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ حضرت حلیمہ آئی تھیں، ان کے ساتھ 2 سواریاں تھیں، ایک اونٹنی اور ایک گدی۔ گدی کو فارسی میں دراز گوش کہتے ہیں، دراز مطلب لمبے کان والی۔ یہ گدی پر سوار تھی، ان کا شوہر اونٹنی پر۔ تو وہ جو گدی تھی وہ لاغر ہو گئی تھی، کمزور۔ شواہد النبوہ میں حضرت مولانا جامی نے، زرقانی میں علامہ زرقانی نے لکھا، میرے والد صاحب قبلہ نے یہ سارے واقعات اپنی کتاب الذکر الحسین میں جمع کیے۔ تو اس سے چلا نہیں جاتا تھا، لیکن جب حضور اس پر تشریف فرما ہوئے، اس نے کعبے کی طرف 3 سجدے کیے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر جب وہ تیزی سے چلی جس سے چلا نہیں جاتا تھا، تو وہ بنی سعد کی دائیاں جو پہلے جا چکی تھیں وہ کہنے لگیں مکہ سے کوئی نئی سواری لی ہے؟ تو حضرت حلیمہ کہنے لگیں وہی ہے کہ اس کو ہم نے دیکھا تھا، وہ 2 قدم چل کے بیٹھ جاتی تھی، اس کو اٹھاتے تھے پھر بیٹھ جاتی تھی، یہ تو راکٹ بنی ہوئی ہے، تو یہ وہ نہیں ہے۔ حضرت حلیمہ کہتی تھی وہی ہے۔ تکرار ہو گئی، خدا کی قدرت، وہ جانور بول پڑی، اے بنی سعد کی دائیوں، تم غفلت میں ہو، تمہاری نظر مجھ پر ہے، سوار پر نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں وہی ہوں، میرا سوار کوئی اور ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ ہے جس کے قدم بیماروں پر آ جائیں تندرست ہو کر دے، مردوں پہ آ جائیں زندہ کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے ساتھ ان کے گاؤں گئے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں اس کے بعد مجھے کبھی چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ سبحان اللہ۔ روشنی رہتی تھی، خوشبو رہتی تھی، اور حالانکہ ان کے ہاں کچھ تھوڑا سا تنگی کا وقت، لیکن حضور کی آمد سے پورے گاؤں میں خوشحالی آ گئی، سبحان اللہ، اور کثرت ہو گئی، یعنی اناج کی بھی، دودھ وغیرہ جانور۔ علامہ صاحب قطع کلامی معاف، یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل زمانے میں بھی قحط سالی تھی، اور ولادت سے کچھ عرصہ قبل بھی خوشحالی ہو گئی تھی؟ اسی لیے اس کو سنۃ الفتح والابتہاج، اس سال میں اتنی خوشحالی ہوئی، اتنی وہ یعنی کہنا چاہیے اجناس کی افزائش ہوئی کہ اس کو وہ خوشی کا سال اور خوشحالی کا سال کہا گیا۔ تو برکت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے، بلکہ بنی سعد کی دائیاں اپنے بچوں سے کہتی تھیں کہ تم بھی بکریاں وہاں چرایا کرو جہاں حضرت حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں،
لیکن انہیں پتہ تھا یہ غلے کی یا گھاس کی برکت نہیں تھی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت حلیمہ کا بیان کہ اٹھان آپ کی دگنی، 1 مہینے میں 2 کے 2 میں 4 کے 4 میں 8 کے اٹھان، تو آپ نے پہلا کلام جو فرمایا، کوئی استاد نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، پہلا کلام اللہ اکبر و کبیرہ سبحان اللہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یعنی نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے، عالم ارواح سے نبی ہوتا ہے، پہلا کلام یہ فرمایا۔ اور حضرت حلیمہ کی دوسری بیٹی جو ان کی اپنی بیٹی تھی شیمہ، تو وہ اس کے ساتھ آپ نے کہا کہ یہ میں گھر بیٹھا رہتا ہوں، یہ جاتے ہیں تو مجھے بھی جانے دیں بکریاں چرانے۔ تو بکریاں چرانے کے لیے آپ پہلے دن گئے تو وہ شیمہ روتی ہوئی آئی، کہنے لگی اماں آج عجیب باتیں ہوئی، ایک تو یہ کہ ہمارے اس قریشی بھائی کو دھوپ نہیں لگتی، اس پہ بادل سایہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرا یہ کہ روز میں جاتی ہوں بکریاں لے کے، بکریاں آپس میں لڑتی ہیں، سینگ لڑاتی ہیں، آج جو بھی بکری تھی وہ اس سے آ کے لپٹ رہی تھی، یہ جس پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے وہ خوش ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ جانوروں کو بھی پتہ ہے، کیونکہ بخاری میں روایت موجود، حضور فرماتے ہیں کائنات کی ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، سبحان اللہ، سوائے شریروں کے۔ بے شک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا واقعہ شق صدر، شق کہتے ہیں چیرنے کو، صدر سینے کو، یہ واقعہ وہاں پیش آیا، جس کو حضرت شیمہ نے دیکھا کہ حضرت حلیمہ سے بیان کیا، حضور نے خود سنایا، فرمایا آسمان سے فرشتے آئے تھے، انہوں نے مجھے لٹایا، میرا سینہ چاک کیا، میں دیکھ رہا تھا، فرمایا میرا دل باہر نکالا، اس کو بھی چیرا، اس کو دھویا، میں دیکھ رہا تھا، پھر انہوں نے واپس لگا دیا اور کہا کہ ان کو وزن کرو، تو وزن کیا گیا، تو دوسرے فرشتے نے کہا ساری کائنات سے بھی وزن کرو گے یہ بھاری نکلیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس واقعے سے حضرت حلیمہ گھبرا گئیں کہ کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، لیکن یہ آثار نبوت، حضور کی نبوت کے اظہار کے، کیونکہ اگر جسم میں کوئی چیز کم ہوتی تو اعتراض ہوتا کہ وہ مکمل پیدا نہیں ہوئے تھے، تو وہ حصہ جس میں شیطان کے اثرات آ سکتے ہیں، یا یہ کہ حضور کی قوت اور بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے شق صدر کیا، سینہ چاک ہو گیا، دل چاک ہو گیا، حیات میں فرق نہیں آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ جانتے ہیں دل باہر آ جائے یا دل فیل ہو جائے تو انسان ختم ہو جاتا ہے، یہاں دل باہر آیا ہوا ہے، اس کو بھی چیرا ہوا ہے، زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ تو آج اگر سبز گنبد کا پردہ آیا ہوا ہے تو کیا فرق آ گیا؟ علامہ صاحب یہ ہمارے آپ دین کا کرشمہ دیکھیں کہ جب پہلے اگر یہ بات کی جاتی ہوگی، جب تک اوپن ہارٹ سرجری اور بائی پاس موجود نہیں تھا تو لوگ کہتے ہوں گے کہ کس طرح کی بات کی جا رہی ہے۔ آج سائنس بھی اس بات کی معترف ہے، کیونکہ ظاہر سے سائنس ایور چینجنگ چیز ہے، دین میں جو چیزیں بتا دی گئی ہیں روز اول سے وہ آخری قیامت کے دن تک وہ بالکل ایک جگہ پہ موجود رہیں گی۔ تو دیکھیں آپ آج اب سائنس کے اس دور میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بات ممکن نہیں ہے۔ اچھا علامہ صاحب یہ شق صدر صرف ایک اشارہ کر دوں، 4 مرتبہ ہوا ہے وہاں ہوا، پھر اس کے کچھ برس بعد پھر معراج کے وقت اور پھر اعلان نبوت کے وقت 4 مرتبہ ہوا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھانے کے لیے اور ان کے اندر خصوصیات کے لیے ہوا ہے۔ آج آپ کہہ رہے ہیں اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے تو وہ دل ایک طرف رکھا ہوا ہے، اس کو کنیکٹ کیا ہوا ہے، تو زندگی دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ۔ بے شک۔ تو نبی پاک کا سینہ اللہ ہی فرشتوں کو بھیج کے چروا رہا ہے اور زندگی رکھے ہوئے ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کی طرف سے انکار کی کیا ہماری سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہماری بساط نہیں ہے۔ علامہ صاحب یہاں چاہوں گا مختصراً ایک جو واقعہ ہے خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر شام کے حوالے سے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح سے پتھر، درخت اور تمام چیزیں سجدہ کر رہی تھیں اور وہ نشانیاں بھی دیکھ لی گئی تھیں، یہ حضرت ابو طالب کے حوالے سے بھی ہے جی، اور تقریباً 12 برس 11 سے 12 برس کی عمر بتائی جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نے چچا کا دامن پکڑ لیا کہ تم جا رہے ہو مجھے چھوڑ کے, میری تو ماں بھی نہیں ہے, میرا تو باپ بھی نہیں ہے. ان کو اچھا نہیں لگا کہ چھوڑ کے جاؤں, انہوں نے ساتھ لے لیا. راستے میں ایک کنیسہ جس کو آج کل ہم گرجا یا چرچ کہتے ہیں, معبد عیسائیوں کا, اس کا راہب جو تھا جس کو آج کل زبان میں فادر یا پادری کہتے ہیں, وہ اپنے اس سے دیکھ رہا تھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے, مگر اس قافلے میں ایک اونٹ ایسا ہے جس پر بادل نے سایہ کیا ہوا ہے. سبحان اللہ. وہ اس بات کو دیکھ رہا تھا. یہ قافلہ قریب آیا. اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے